अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालबा। स्टडी विजन में आप सबको खुशामदीद। जमात दहम फेडरल बोर्ड हिस्सा नज़म की तीसरी नज़म खिताब बाजवाना ने इस्लाम। आज हम इसका अहाता करेंगे। फ़नी महासन आपको करवाए जाएंगे नज़म के, और इसके अलावा इसी लेक्चर में तशरीह भी साथ ही समझाई जाएगी। देखते हैं हम खिताब बाजवाना ने इस्लाम। सबसे पहले हम देखते हैं नज़म की इकसाम। मौजू के लिहाज से हमद, नात, कसीदा, मनकबत और मरसिया। नज़म लिहाज हैयत जिसमें गज़ल, कता, हाइको, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म और नज़्म मुअर्रा शामिल। उर्दू के मशहूर नज़म गो शुअरा अल्ताफ़ हुसैन आली, अल्लामा इकबाल, नून राशिद, खुशी मोहम्मद नासिर, जूश मली आबादी, हफीज़ जलंधरी, मीरा जी, अमजद इस्लाम अमजद, ज़फ़र अली खान, फैज़ अहमद फैज़ और एहसान दानिश शामिल हैं। आगे हम देखते हैं नज़म के शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और ये नज़म ली गई है बांगे दरा से। सबसे पहले नज़म के अशार की पढ़ाई करती हूँ मैं आपके साथ, और इस चीज़ को ज़रा देखते हैं हम लोग। कभी है और फ़नी महासन भी साथ ही करवाऊंगी। कभी है नौजवाना ने मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था। पहला शेर है, वो क्या गर्दूं था जिसका तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अब यहाँ पर अ, नौजवाना ने मुस्लिम, तो यहाँ पर अलामत नदाइया है, इस चीज़ को आप देख लें। अ, तुझे दूसरा शेर है, तुझे इस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में। आगोश मोहब्बत मुरकब इजाफी है। कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरीदारा। ताज सरीदारा ये मुरकब इजाफी है। तीसरा शेर, तमद्दुन आफरी खला के आईने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शुतर बानों का गहवारा। खला के आईने जहां, तो ये आ जाएगा रुकबे इजाफी। गदाई में भी थे वो अल्लाह वाले, में गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, कि मुनीम को गदा के डर से बख्शिश का था का ना था यार। अब इसमें जो है हम फनी महासन देखते हैं। तो इसमें मुनीम दौलतमंद को कहेंगे और गदा फकीर को कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सनते तसा। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो क्या थे सहरा नशीं, क्या थे जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां अरा। अब इसमें जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां अरा सब लफ्जों के दरमियान में है मुरक्कबे अतफी वाव। अगला शेर, अगर चाहूं तो खींच दूं, तो खींच कर अल्फाज में रख दूं, अगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा। अगला शेर देखते हैं, तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबत वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने खुदे मारा। अब इसमें आसमां और जमीन जो है वो कौन सी सनत है, सनत तजाद। हुकूमत का तो क्या रोना, कि वो एक आरसी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लिम से कोई चारा। आईने मुसल्लिम तस्लीम किया हुआ कानून रकबे इजाफी है। और आखिरी शेर है इस नज़म का, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पार। नज़म कभी है नौजवाना ने मुस्लिम। अ, इसका फनी महासन का हमने जायजा लिया है। आगे अब हम देखते हैं मरकजी ख्याल इस नज़म का। इस नज़म का मरकजी ख्याल मुसलमानों के माजी की अजमत और मौजूदा जवाल का मवाजना है। अल्लामा इकबाल नौजवानों को दावत देते हैं कि वो खुददारी, इल्म, किरदार और इस्लामी असूलों को अपनाएं, ताकि कोई भी मेराज दोबारा हासिल हो सके। नज्म एक पुकार है जो उम्मत मुस्लिमा को बेदारी, खुद एतमादी और अमली ज़िंदगी की तरफ बुलाती है। तलबा और तालिबात, ये नज्म जो है, कभी ये नौजवाना ने मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, याद रखिएगा ये बहुत अहम तरीन नज़मों में से एक नज़्म है। तो मैं चाहती हूँ इसका मफहूम और तशरीह आपको तमाम अशार की करवाई जाए। मफहूम है इसका, इकबाल मुसलमान नौजवानों को झंझोड़ कर कहते हैं कि तूने कभी अपने सवाल की असल पर गौर किया, तू वही है जो कभी आसमान की बुलंदियों पर था, आज बिखरे हुए सितारे के मानंद है। तशरीह है इसकी, इकबाल इस शेर में मुसलमान नौजवानों से मुखातिब होते हुए सवाल करते हैं कि क्या तुमने अपने गौर किया कि तू माजी में क्या था और अब क्या बन चुका है। तदब्बुर यानी गहरी फिक्र जायजे की दावत देते हैं। तदब्बुर का मतलब गौर व फिक्र करना। इकबाल बताते हैं कि तू एक ऐसी कौम का हिस्सा है जो कभी
عظمت اور شان کے آسمان پر تھی۔ گردوں، گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان، گردوں کا لفظ بلندی اور رفت کی علامت ہے، جبکہ ٹوٹا ہوا تارا پستی، زوال اور بے سمتی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ شعر نوجوان کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ماضی کے شاندار ورثے کو پہچانے اور اس حالیہ زوال کی وجوہات کو سمجھے۔ علامہ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنی موجودہ حالت پر سوچیں، بغیر تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ تنبیہ دراصل ایک روحانی بیداری کی بنیاد ہے۔ مزید یہ کہ نوجوان کو اپنی قوت فکر و عمل کو جگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پست حالت سے بلند ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی شاعری میں ہمیشہ خود شناسی کو ترقی کا پہلا زینہ کہتے ہیں۔ زینہ سے مراد ہے سیڑھی۔ آگے دیکھتے ہیں حوالہ شعر کیا ہے۔ سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مفہوم ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو جس قوم میں پیدا ہوا وہ وہی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو زیر کیا، یعنی بڑی بڑی حکومتوں کو شکست دی اور تجھے محبت سے پالا۔ تشریح، اس شعر میں اقبال نوجوانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تو ایسی قوم میں پرورش پا رہا ہے جس نے نہ صرف تجھے پیار سے پالا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو شکست دی۔ آغوش محبت والدین یا ملت کی شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ تاج دارا کا مطلب ایران کے بادشاہ کی عظیم سلطنت ہے جسے مسلمانوں نے ابتدائی دور میں ہی زیر کر لیا۔ اقبال اس شعر کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو اپنی قوم کی بہادری اور قربانیوں کا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ ماضی پر فخر کریں اور حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مزید یہ کہ قوم کی عظمت کی مثالیں نوجوانوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال مسلمانوں کی تاریخ سے سبق لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب جو تاج سر دارا ہے، صنعت تعلیم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور حوالہ شعر کیا ہے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ حوالہ شعر نمبر 3۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ عرب کی بے آب و گاہ سرزمین، یعنی وہ سرزمین جہاں پر کچھ بھی نہیں فصلیں اگتی تھیں، جو بالکل جس سے لوگ ویران سمجھتے تھے، دراصل وہیں سے دنیا کا عظیم تمدن، قانون اور قیادت نے جنم لیا۔ یعنی محمد عربی نے مسلمانوں کو جو بھی چیزیں بتائی ہیں اور اس پر عمل کر کے آگے دیکھتے ہیں ہم کہ مسلمان جو ہیں وہ آسمان پر روشن ستارے کی مانند جگمگائے ہیں۔ تشریح کیا ہے؟ اس شعر میں علامہ اقبال صحرائے عرب کے بارے میں حیرت انگیز حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ خطہ ہے جو بظاہر ویران اور بنجر تھا، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمدن، رہن سہن کا سلیقہ، آئین سازی، قانون بنانا اور جہاں داری، دنیا میں رہنے کا سلیقہ کا عظیم دور شروع ہوا۔ اسلام کے ابتدائی پیروکار شتر بان تھے، یعنی اونٹ چرانے والے سادہ لوگ تھے، لیکن انہی لوگوں نے دنیا کی امامت سنبھالی۔ اقبال نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مادی کمزوریاں کبھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، اصل طاقت ایمان، جذبہ اور قیادت میں ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ قوم اگر شعور حاصل کر لے تو وہ ویرانے میں تہذیب کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نوجوانوں کو تاریخ کے ان انمول لمحات کے سبق لینے پر زور دیتے ہیں۔ حوالہ شعر بھی ہے۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ ماضی کے اللہ والے فقیر اس قدر باوقار اور غیرت مند تھے کہ بڑے سے بڑا دولت مند بھی انہیں کچھ دینے سے ڈرتا تھا۔ تشریح، اقبال یہاں مسلمانوں کے روحانی اور اخلاقی عروج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں صوفی اور درویش ایسے باوقار ہوا کرتے تھے کہ وہ مانگنے کے باوجود عزت و غیرت کے ساتھ زندہ رہتے تھے۔ ان کی خودداری ایسی تھی کہ امراء اور بادشاہ بھی ان سے کچھ دینے سے گھبراتے تھے کہ کہیں یہ انکار نہ کرتے۔ اقبال اس شعر
کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ فقر کا مطلب کمزوری نہیں، بلکہ فقر کا مطلب فقیری نہیں، مانگنا نہیں، غربت نہیں، بلکہ اصل دولت غیرت ہے، وقار ہے اور روحانی برتری ہے۔ مزید یہ کہ سچا مومن کبھی عزت نفس نہیں بیچتا۔ عزت نفس سے مراد کیا ہے؟ اپنی خودداری، اپنی خود ہی نہیں بیچتا، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال درویشانہ غیرت کو روحانی قیادت کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ حوالہ شعر بھی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 5۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ مفہوم اس کا دیکھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں قوم کیا تھی۔ صحرا نشیں، صحرا میں رہنے والی، دنیا فتح کرنے والے حکمران، تہذیب کے محافظ اور تمدن کے معمار۔ تشریح: یہ شعر مسلمانوں کے عروج و زوال کے تناظر میں گہرا پیغام رکھتی ہے۔ اقبال صحرا نشیں کی اصطلاح سے عرب مسلمانوں کے ابتدائی سادہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بعد میں پوری دنیا پر چھا گئے۔ جہاں گیر سے مراد وہ فاتحین ہیں جنہوں نے ممالک فتح کیے، جہاں دار سے عادل حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے، جہاں بان ان علماء و مفکرین کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے تہذیب کی حفاظت کی، اور جہاں آرا سے مراد وہ معمار ہیں جنہوں نے نئی تہذیبیں تعمیر کی۔ شاعر کا مقصد مسلمان نوجوان نسل کو یہ باور کرانا، یہ یقین دلانا ہے، باور سے مراد یقین دلانا کہ حقیقی کامیابی مادی وسائل میں نہیں بلکہ ایمان، عمل اور قیادت کے انہی اصولوں میں پوشیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کی پہچان تھی۔ آج ہماری کمزوری ہمارے اپنے کردار میں ہے، نہ کہ وسائل کی کمی میں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کے سنہری اصولوں کو پہچانیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ حوالہ شعر کیا ہے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ شعر مسلمانوں کی حقیقی قوت کو واضح کرتا ہے، جو ظاہری چمک دمک نہیں بلکہ باطنی صلاحیت پر مبنی ہے، جو اصل شعر کے مفہوم سے ہم آہنگ ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ مفہوم: اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مسلمانوں کے عظیم ماضی، شاندار ماضی کی تصویر الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، لیکن وہ منظر اتنا شاندار ہے کہ تمہارے محدود تخیل یعنی تمہارے چھوٹے سے خیال سے بھی بالاتر ہے۔ تشریح: یہ شعر تاریخی عظمت اور موجودہ ذہنی پستی کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ اقبال نقشہ کھینچنے کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی علم، حکمت اور تہذیب کا ایک ایسا عظیم مرقع ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن تو ہے، لیکن موجودہ نسل کا تخیل اور فکری سطح اتنی پست ہو چکی ہے کہ وہ اس کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ شاعر نے نظم میں یہ فکری زوال قومی بحران کی بنیادی وجہ ہے۔ فزوں تر ہے وہ نظارہ کا جملہ در حقیقت نوجوانوں کو للکارتا ہے، پکارتا ہے کہ وہ اپنے تخیل اور سوچ کو بڑا کریں، وسعت دیں، وسیع کریں، تاکہ وہ اپنے اسلاف یعنی بزرگوں کے کارناموں کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان صرف تقریروں تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس عظیم ورثے یعنی مملکت پاکستان کے وارث بنے۔ حوالہ شعر کیا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر ذہنی بلندی اور خود شناسی پر زور دیتا ہے، جو اصل شعر میں تخیل کی وسعت، خیال کی بڑائی کے مطالبے سے ہم آہنگ ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ مفہوم: اقبال نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتے کیونکہ وہ عمل کے پیکر تھے، جبکہ تم صرف باتوں کے دلدال ہو۔ وہ مضبوط اور مستحکم تھے جبکہ تم بے مقصد اور غیر مستقل ہو۔ تشریح: یہ شعر عمل اور گفتار کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ اقبال نوجوانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ علم و عمل کے ذریعے دنیا کے رہنما تھے، لیکن تم صرف خالی تقریروں اور وعدوں تک محدود ہو۔ ثابت اور سیارہ کے استعارے سے دو نسلوں کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ بزرگ یعنی ثابت تھے، پختہ کردار تھے، مستحکم تھے،
قابل اعتماد تھے، قابل بھروسہ تھے، لیکن سیارہ نوجوانوں کو کہا گیا ہے ان کا رویہ غیر مستقل، بے سمت، یعنی ان کی کوئی سمت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یہ قوت فیصلہ میں ناقص ہے۔ شاید کی نظر میں نوجوانوں کا یہ عمل، یہ رویہ جو ہے، یہ عمل جو ہے قومی زوال کی بڑی وجہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے کردار کو سنوارے اور اپنے اسلاف یعنی اپنے بزرگوں کے عملے پسند مزاج کو اپنائیں۔ عملے یعنی پختہ اور مستحکم، ان کا باہمت اور حوصلہ مند مزاج ہو۔ آپ یہاں پر شعر دیکھتے ہیں حوالہ کا: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور کردار کی اہمیت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ شعر نمبر 8 دیکھتے ہیں: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ملنے والی قیمتی ورثے یعنی علم، تہذیب، اخلاق، انصاف کو ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہماری قوم عروج یعنی بلندی سے گر کر پستی میں آ گئی۔ آسمان نے ہم کو زمین پر دے مارا، یعنی آسمان اور زمین تضاد ہے اس میں۔ اب یہ قوم آسمان سے زمین پر آ گئی، یعنی یہ بلندی سے پستی پر آ گئی۔ تشریح یہ شعر مسلمانوں کی تاریخی عروج و زوال کے تضاد کو انتہائی مؤثر طریقے سے پیش کرتا ہے۔ اقبال سریا کے استعارے سے مسلمانوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب وہ علم و حکمت میں دنیا کے امام تھے۔ میراث سے مراد صرف مادی دولت نہیں بلکہ علمی ذخیرہ، اخلاقی اقدار اور ورثی تہذیبی ورثہ ہے جو مسلمانوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے پایا۔ یہاں شاعر ایک المیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ المیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دکھ، حادثے کی طرف، ایک غم کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں سے عظیم ورثہ گنوایا، آسمان نے ہم کو جو ہے دے مارا، اور یعنی زمین پر دے مارا۔ در حقیقت ایک تنبیہ ہے، خبردار کیا گیا کہ یہ زوال ایک قدرت کا فیصلہ نہیں بلکہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اقبال کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ صرف المیہ بیان نہیں کرتے بلکہ حل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور حل کیا ہے؟ کہ ہماری ہی اپنی وجہ سے ہم آج آسمان سے زمین پر ہیں۔ اب یہاں پر حوالے کا شعر ہے: خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر خودی کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو میراث کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب یہ نظم طلباء اور طالبات اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں: حکومت کا تو کیا رونا روئے، رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اب اقبال مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ دنیاوی حکومتوں کے زوال پر افسوس کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اصل کامیابی اسلام کے ابدی اصولوں میں پوشیدہ ہے جن کا کوئی متبادل نہیں۔ تشریح: یہ شعر دنیاوی طاقت اور دینی اصولوں کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی حقیقی طاقت ان کا آئین اسلام ہے، نہ کہ سیاسی حکومتیں۔ وہ عارضی شے جسے الفاظ سے بتاتے ہیں کہ سلطنتیں تاریخ کے ہر موڑ پر بدلتی رہتی ہیں۔ حکومتیں یعنی حکومت آج آ رہی ہے، کل کسی اور کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے، لیکن اسلام کا نظام حیات ہمیشہ سے جامع اور لافانی ہے۔ یعنی اسلام کو اپنائیں، دین کے اصولوں کو اپنائیں، حکومت کو نہ اپنائیں کیونکہ حکومت تو آج کسی کی ہے کل کسی کی ہے۔ شاعر کی نظر میں مسلمانوں کی موجودہ پستی کی وجہ اصولوں سے دوری۔ وہ یہاں دنیا کے آئین مسلم سے مراد صرف مذہبی رسومات نہیں بلکہ عدل، مساوات، علم اور اخلاق پر مبنی ایک مکمل نظام لیتے ہیں جو کبھی مسلم تہذیب کی بنیاد تھا۔ اقبال کا یہ پیغام کہ قومی بقا کے لیے حکومتوں کی بازیابی نہیں بلکہ اسلامی اقدار کی بحالی ضروری ہے۔ آگے حوالہ شعر دیکھتے ہیں: اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و رنسیق۔ یہ شعر نیت اور عمل کی اصلاح پر زور دیتا ہے جو آئین مسلم کی اہمیت سے اہم آہنگ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، آخری شعر: مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مفہوم: علامہ اقبال مسلمانوں کے علمی زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کتابوں کو ان کے بزرگوں نے لکھا وہ آج یورپ کی لائبریریوں میں ہیں، یعنی یورپ کی لائبریریوں کی زینت ہے،
और ये मंजर देखकर दिल सी पारा का मतलब टुकड़े टुकड़े होता है, दिल चूर चूर हो जाता है। तशरीह, ये शेर मुसलमानों की इल्मी गफलत और माजी की अजमत के तजाद को नुमाया करता है। इकबाल इल्म के मोती जैसे इस नारे से बताते हैं कि मुसलमानों का इल्मी विरसा कभी दुनिया की रहनुमाई करता था, मगर आज वही अलूम यूरोप के हाथों में है। यहाँ तलमी के जरिए उंदलस, बगदाद और फराबी, इब्न सीना जैसे उलमा के दौर की तरफ इशारा किया गया। शायर का दिल का सी पारा होना सिर्फ जज्बाती रद्द अमल नहीं बल्कि एक कौमी अलमियत की अक्कासी है। इकबाल की शायरी का बुनियादी मकसद नौजवानों को उनके विरसे से जोड़ना है। इसलिए वो यूरोप की तरक्की और मुसलमानों की कोताही के दरमियान मवाजना करते हैं। उनका मानना है कि इल्म ही कौमों की बका का राज है, उसे फरामोश करना जिल्लत की तरफ ले जाता है। हवाला शेर देख लीजिएगा आप, और उसके बाद खुलासा है इस नज़म का। तलबा और तालिबात, मज़ीद बेहतर जानने के लिए आप नज़म के खुलासे को पढ़ें, समझें और नज़म के मकसद को मज़ीद अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। खुलासा है नज़म, खिताब आजमाना ने इस्लाम में खिताब यानी अल्लामा इकबाल एड्रेस कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बा से नौजवानाना इस्लाम, इस्लाम के नौजवानों से, इस्लाम के जवानों से। में अल्लामा इकबाल नौजवानों को माजी की अजमत याद दिलाकर इनमें नई रूह फूंकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान कभी दुनिया के इमाम थे, इल्म, किरदार और क़यादत में सबसे आगे, मगर आज वो ज़वाल का शिकार है क्योंकि उन्होंने अपने असलाफ का इल्मी, अखलाकी और रूहानी वर्सा गंवा दिया है। इकबाल नौजवानों को गौर-व-फ़िक्र, अमल खुदारी और इस्लामी तालीमात को अपनाने की तलकीन करते हैं। वो दुःख से कहते हैं कि मुसलमानों की अज़ीम किताबें आज यूरोप के पास हैं और खुद मुसलमान गफलत में हैं। ये नज़म मुसलमानों की खोई हुई अज़मत को दोबारा हासिल करने की दावत है। इकबाल नौजवान को अ, एक बार फिर जहाँदार, जहाँ-आरा बनाने के ख्वाब दिखाते हैं, यानी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने, अदल-ओ-इंसाफ के ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए अमल, इल्म और किरदार ज़रूरी है। तलबा और तालिबात, आगे आपके लिए अगली स्लाइड में लेक्चर की आप देखिए इज़ाफ़ी अशआर हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदाबंदी से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दूसरा शेर हवाले के तौर पर आप अशआर की तशरीह में शामिल कर सकते हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अगला शेर, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। उम्मीद है तलबा और तालिबात कि आपको अ, लेक्चर एसएलओ 20 लगा होगा। आप बहुत अच्छी तरह से नज़्म की तशरीह, फ़नी महासन समझ चुके होंगे। इजाज़त दीजिए स्टूडियो विज़न की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।